अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, रहमतों में, आफ़ियत में, सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के दिन पे हम इंशाअल्लाह बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे। कितने ही माँ बाप हैं जो हमेशा इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और कितने ही असातिज़ा हैं जो इस चीज़ की फ़िक्र रखते हैं बच्चों को नमाज कैसे सिखाएं। और आज हम अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफ़ीक़ से उससे मदद मांगते हुए इस मौजू पर बात करेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम आने वाली नस्लों को अपने रब की इबादत सिखा सकें, उस इबादत का पाबंद बना सकें। यकीनन अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी नस्लों को मस्जिद की नमाज़ें नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 7 साल से 10 साल तक के बच्चों को नमाज कैसे सिखाएं। देखने में ये आता है कि इस उम्र के बच्चों का नमाज के बारे में उमूमन तर्ज अमल बदल जाता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 5 साल तक के बच्चे माँ बाप के साथ लगे हुए कहीं ना कहीं नमाज अदा करना अपने लिए बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। तो अगर इससे पहले कोई नमाज अदा करते हों तब भी इस उम्र में पहुंचकर बच्चे इतने पाबंद नहीं रहते। अजीब बात यह कि वो ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ हिकमत से पेश आने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए याद रखिएगा, बच्चों से बराह रास्त सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। आप सोचें इस सवाल के बाद क्या होगा। मुमकिन है कि वो झूठ बोलकर कह दें पढ़ ली थी, और इस पर या तो वालिदैन डांटने लगेंगे या फिर उनके झूठ पर यकीन कर लेंगे। तो बेहतर यह कि उनको किसी तरीके से याद दहानी करवा दी जाए। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं प्यारे बेटे या प्यारी बेटी, ज़ोहर की नमाज, ऐसा आप 1, 2 या 3 बार कह सकते हैं। और अगर इसके जवाब में वो कहें कि उन्होंने अपने कमरे में ही पढ़ ली है, तो आप कह सकते हैं ओह, फिर तो सिर्फ आपके कमरे में बरकत होगी, मेरे कमरे में भी पढ़ लें ताकि यहाँ भी बरकत हो जाए और आपके लिए ये नमाज नफिल हो जाएगी। इस तरह आप मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते उनसे बात करें ताकि वो अपने ऊपर हिट फील ना करें और झूठ का सहारा ना लें। अगर बच्चा फिर भी ना माने तो आप उसके पास खड़े होकर उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि आप एक बहुत ज़रूरी काम मज़ीद ताख़ीर किए बगैर कर लें। फिर भी बच्चे को शर्मिंदा ना करें। तो इस उम्र में यानी 7 से 10 साल में भी बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज पर इनामात देने का सिलसिला जारी रखें। मिलकर नमाज पढ़ना आसान होता है, इसलिए बच्चियां घर में हों तो भी जमात करवा कर नमाज पढ़ें। लड़कों को मस्जिद जाना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी वजह से उन्हें बाहर निकलने का भी मौका मिलता। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, बच्चे नमाज के लिए मस्जिद का कहकर घर से जाएं
تو یہ پتہ ضرور رکھیں کہ وہ مسجد گئے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ اس کے بارے میں ہمسایوں سے یا مسجد میں آنے والے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیں۔ ہمیں انہیں یہ احساس ضرور دلانا چاہیے کہ ان کا نماز کی پابندی کرنا ان کی شخصیت کا سب سے اچھا پہلو ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس عمر کے بچے طہارت کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ اور تسبیحات نماز بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بہت زیادہ بچوں کے لیے خوشی کا موقع بن سکتا ہے، جس دن بچہ 7 سال کا ہو اس دن کو خصوصی طور پر اس طرح سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب ان کی وہ عمر شروع ہو گئی ہے جب وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کریں گے اور اس کو ساری زندگی نبھائیں گے۔ اس خصوصی تقریب کا بچے پر انشاءاللہ مثبت اثر ہوگا۔ تو اس عمر میں بچہ جب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو آپ ایک کام کر لیں، اس کو پریئر جرنل لے دیں، نماز کی ڈائری، تاکہ وہ اپنی دن بھر کی نمازوں کا ریکارڈ اس میں لکھے، اور نماز ٹائم ٹیبل چارٹ بنا کر بچے کے کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں مائی اسٹیپس ٹوورڈز جنہ، آئی لو پریئر، آئی لو صلاح، آئی کین نیور اسکپ اٹ۔ مجھے نماز سے محبت ہے، میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑوں گی یا نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی بھی ایسی چیز اردو میں، انگلش میں، کسی اور لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور بچہ ہر نماز کے بعد اس چارٹ پر نشان لگائے۔ ہر روز رات کے وقت آپ چارٹ دیکھیں، بچے کے کمرے میں کس طرح سے آپ نماز ٹائم ٹیبل کا چارٹ بنا کر لگا سکتے ہیں، اور بچے کے لیے آپ ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس چارٹ پر نشان لگائے۔ ہر روز رات کے وقت آپ چارٹ دیکھیں، اگر اس نے 5 نمازیں پڑھی ہوں تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے چارٹ پر سٹیکرز لگا سکتے ہیں۔ اگر بچے کی کوئی نماز رہ گئی ہو تو اسے ترغیب دلائیں کہ وہ نماز ادا کر لے۔ اسی طرح اگر ایک ہفتے کے بعد دیکھیں کہ اس نے ہفتے کی ساری نمازیں پڑھی ہیں تو آپ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب بچے کی وقت پر نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے تو پھر انہیں یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ وہ اذان ہوتے ہی فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ انہیں اس کے لیے یہ احساس دلائیں کہ جب دروازے پر بیل ہوتی ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کر فوراً اٹھ کر اسے کھولتے ہیں، اور نماز کے لیے اذان بھی ایک بیل کی طرح ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہو گیا، اس لیے ہمیں کسی تاخیر کے بغیر فوراً اٹھنا چاہیے۔ اور جب بچے کی اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے تو پھر اسے سنت نمازوں کے بارے میں بتانا شروع کریں۔ ساتھ یہ بھی واضح کریں کہ ان کا پڑھنا آپشنل ہے، وہ چاہے تو پڑھ لے ورنہ نہ پڑھے، بڑے ہو کر انشاءاللہ وہ سنتیں بھی پڑھنے لگے گا۔ اس طرح تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ بچے کو نماز کے معاملے میں آگے بڑھائیں، اور بچوں کو نماز کی پابندی میں مدد کرنے کے لیے کچھ مفید ٹپس ہیں جن کا آپ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی۔ پہلا ٹپ ہے، اگر بچے کو کسی وقت کی نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہو
تو اسے والدین کی طرف سے کسی ایسے سولوشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا چاہتا ہو تو ماں یا باپ دونوں یا ایک کوئی بھی کہہ سکتا ہے عشاء کی نماز ہم اکٹھے پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد آپ سو جانا، یا یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم کھیلیں گے پھر آپ سو جانا۔ اسی طرح اگر بچے کا دل یہ کر رہا ہو کہ وہ مغرب سے پہلے دوستوں کے ساتھ کھیلنے یا رشتہ داروں سے ملنے چلا جائے تو والدین کہہ سکتے ہیں آئیں پہلے مل کر نماز پڑھ لیں پھر آپ چلے جانا۔ تو نماز اب آسان ہو سکتی ہے اگر آپ بچے کے لیے تھوڑا آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور دوسرا کام ہے بچوں کو سپورٹس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے جسم مضبوط ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، لیکن ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نمازوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ٹپ ہے بچوں کی زندگیوں میں نماز کو شامل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات کے مطابق کاموں کی پلاننگ کی جائے۔ جیسے باہر جانا ہے تو نماز کی اوقات کا خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز کے بعد فلاں رشتہ دار کے گھر جائیں گے یا مغرب کے بعد مارکیٹ جائیں گے۔ اور چوتھا ٹپ ہے اگر بچہ بیمار ہو تو ہمیں اسے بیمار کی نماز کے احکامات سکھانے چاہیے، اس طرح وہ سمجھ سکے گا کہ کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور پانچواں ٹپ ہے اگر آپ سفر میں ہوں تو بچے کو قصر نماز پڑھنا سکھائیں اور مل کر نماز پڑھیں۔ اس کو یہ بھی احساس دلائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسافر کے لیے خصوصی رخصت ہے، اور یہ کہ اسلام آسان دین ہے جس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چھٹا ٹپ یہ ہے بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، جبکہ کتنے ہی دوسرے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اور یہ بھی کہ وہ اس پر کبھی تکبر نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو دوست نماز نہیں پڑھتے اسے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی انہیں اپنے سے کمتر سمجھنا چاہیے، بلکہ محبت کے ساتھ انہیں بھی نماز کی ترغیب دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ جرت، حوصلے اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں اور اس پر شرم محسوس نہ کریں۔ اور چوتھا یہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے انہیں اپنی فون کال ختم کرنی پڑے یا لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر آنا پڑے تو وہ اس پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے خوش ہوگا۔ اور بچوں کو آہستہ آہستہ نفل نمازوں کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اور آٹھواں ٹپ ہے بچوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر نماز داخل کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بچوں کو میتھمیٹکس میں نماز سے متعلقہ مثالیں حل کروانا، چھوٹے بچوں کے لیے ایڈیشن کے ایسے سوال کہ اگر ایک شخص 2 رکعت نماز یعنی نماز فجر پڑھتا ہے اور پھر 4 رکعت دوپہر کو پڑھتا ہے تو اس نے کل کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اگر بچہ بڑا ہو تو اس قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اور مسجد کے درمیان 500 میٹرز کا فاصلہ ہے اور ایک آدمی ہر قدم میں 40 سینٹی میٹرز طے کرتا ہے
تو مسجد کی طرف جانے اور واپس آنے میں کتنے قدم چلے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھیں گی تو اس کی کل کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ اس طرح کے اور کئی دلچسپ سوال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنا، تو اگر والدین بچوں کی ابتدائی عمر میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو انشاءاللہ انہیں 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کے لیے مارنا نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بچوں کو 7 سال سے نماز پڑھنے کی تربیت دیں اور 10 سال کی عمر تک بالکل نہ ماریں۔ رسول اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ والدین 7 سال کی عمر سے تربیت تو نہ کریں لیکن 10 سال کی عمر تک پہنچنے پر مارنا شروع کر دیں۔ مارنے کا طریقہ تو صرف ان بچوں کے لیے ہے جن کی 7 سال سے نماز کی ٹریننگ ہو رہی ہو، اس کے باوجود وہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز ادا کرنا شروع نہ کریں۔ اور اگر مارنے کے سوا کوئی آپشن نہ رہے تو بھی بچے کو شدت سے نہیں مارنا چاہیے۔ چہرے پر مارنے اور لوگوں کے سامنے مارنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مار کا مقصد علاج اور اصلاح ہے، بے عزت کرنا، سزا دینا نہیں ہے۔ اگر والدین کو یہ محسوس ہو کہ مارنے کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہوں گی اور بچے نماز سے نفرت کرنے لگیں گے تو بھی مارنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کو حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی پابندی کرنا دوسری عادات کی طرح ہے جسے پختہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے بہت محتاط اور حساس طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دین میں انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے اور ہمارے غلط طرز عمل سے بچے کی زندگی پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر 3 سال تک بچوں میں نماز کی عادت پختہ کرنے پر بھرپور محنت کریں گے تو 10 سال کی عمر میں مارنا عادت بنانے کا ایک تربیتی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وقت اس تربیتی عمل کا ایک اہم عنصر ہے جسے ہم اگنور کر کے نہیں چل سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بچوں کو صرف زبانی نصیحت کرتے رہنا کافی نہیں ہے۔ ہم پورا پلان بنا کر، سٹیپس طے کر کے اور اس عمل کو مناسب وقت دے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، پورا پلان بنائیں، سٹیپس طے کریں اور مناسب وقت لے کر چلیں تو انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ بچوں کی اس عادت کے پیچھے ان کے لیے کوئی موٹیویٹنگ فیکٹر ضرور ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی ان کے دلوں میں مسلسل بیدار کرتے رہنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان کے لیے یہ مضبوط محرک ہو تو یہ انہیں نماز کی عادت پختہ کرنے میں مدد دے گا۔ اگر والدین نماز سکھانے کے لیے کوشش کرنا دیر سے شروع کریں گے تو انہیں ان والدین کی نسبت زیادہ وقت لگے گا جنہوں نے جلدی کوشش کرنا شروع کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بچوں کی نفسیات اور ذہنی ساخت میں تبدیلی لانے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے والدین کو پریشان ہونے اور گھبرانے کی بجائے زیادہ صبر اور حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور تربیت کے اس حصے میں بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کی مشکلات کو محسوس کریں۔ اس لیے ہمیں ساری توجہ نماز پر نہیں بلکہ کلی طور پر بچے پر رکھنی چاہیے۔
اور بچہ اب اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرتا ہے، اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس وقت اس کے لیے کھیلنا بھی بہت اہم ہے۔ ممکن ہے کہ بچہ بعض اوقات صرف اس لیے جان بوجھ کر نماز بھول جائے کہ اسے لگ رہا ہو کہ اس پر نماز امپوز کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح امپوز کرنے کی وجہ سے بچے پر نفسیاتی دباؤ پڑے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اسے دیکھیں تو ہم اس سے صرف نماز ہی کے بارے میں پوچھیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام امپوز کرنا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے تاکہ وہ خود نماز ادا کرنے لگے۔ اگر ہم بچے کے ساتھ اچھا محبت بھرا تعلق رکھیں گے، اس سے ان کے مسائل اور اندیشوں کے بارے میں پوچھیں گے، تو اس طرح ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، باہمی اعتماد بڑھے گا۔ اس طرح بچہ اپنے والدین کو اپنی سپورٹ کا ذریعہ سمجھ کر، اپنی سپورٹ کا ذریعہ اور محبت بھری پناہ سمجھے گا۔ بچے جب اعتماد کرنے لگیں تو اگلے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو اس مرحلے کو سب کے لیے آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یا اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بچوں کی تربیت کا معاملہ آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔